अलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान जो भी कर रहे हैं इसकी ज़िम्मेदारी हरगिज़ पाकिस्तान पर लागू नहीं होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अफ़गान और बैनुल-अक़वामी मीडिया से मुखातिब होकर साफ ये बात कर दी है, वाज़ेह कर दिया है कि तालिबान का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, आपको इनसे ख़ुद पूछना चाहिए क्योंकि हम इनके ज़िम्मेदार हैं, ना ही तर्जुमान। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ़ अमन में दिलचस्पी चाहता है और हमारी दिलचस्पी सिर्फ अमन में ही है। जहां पाकिस्तान ने पीस की बात की है, वहीं अफ़गान हुकूमत भी लड़ने की बजाय तालिबान के आगे घुटने टेकती हुई नज़र आ रही है। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने वक्त से पहले इलेक्शन कराने की पेशकश की है। एक तरफ वो अमन की ख्वाहिश की पेशकश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बयान देते हैं कि तालिबान तलवार के ज़ोर पर मुसल्लत होना चाहते हैं। अशरफ गनी ने अब ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि तालिबान के साथ जंगी नहीं सियासी हल चाहते हैं और अब तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। साथ ही वो अमन मुज़ाकरात के एवज़ तालिबान के उनके लगभग 5000 कैदियों को छोड़ने की बात भी करते हैं, जबकि अफ़गान तालिबान का यही शिकवा है कि जब दोहा में मुज़ाकरात चल रहे थे तब भी यही बात हुई थी कि हमारे कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन अब तक उनके कैदियों को, बहुत से कैदी हैं, उनको रिहा नहीं किया गया है। सिर्फ यही नहीं, अफ़गानिस्तान अमेरिका से निकल जाने के बाद भी, अमेरिका के निकल जाने के बाद तालिबान को वेलकम करते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी क़ुव्वतें अपने अपने अंदाज में अमन की बात कर रही हैं। चीन ने साफ कह दिया है कि तालिबान जैसे चाहें अपना निज़ाम कायम करें, चीन उनके जो अंदरूनी मामलात हैं किसी किस्म की इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। साथ ही चाइना, ये अफ़गान तालिबान से भी चीन ने ये मुतालबा किया है कि वो भी इस बात को यकीनी बनाएं कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है ये किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। चंद रोज़ पहले अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों में TTP के हज़ारों जंगजू अपने कैंप्स में मौजूद हैं जो चाइना मुखालिफ एजेंडा रखते हैं या जो चाइना में भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने की मनसूबाबंदी किए बैठे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने उन्हें यकीन दिलाया है कि ऐसा कोई ख़तरा वो अफ़गान सरजमीन पर नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने चंद रोज़ पहले एक रिपोर्ट में एक और दावा किया था कि अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके नंगरहार में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6000 दहशतगर्दों की अफ़गान तालिबान से सुलह हो गई है और ये सुलह अलकायदा के कुछ ग्रुप्स करवा रहे हैं। नाजरीन, याद रहे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो दहशतगर्द ग्रुप है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता रहा है और कई साल तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनका मुकाबला करके उनकी कमर तोड़ी है, जबकि अफ़गान तालिबान हमेशा पाकिस्तान इनका हिमायती रहा है। यही वजह है कि भारत अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता रहा है, जबकि अरबों डॉलर की सरमायाकारी करके भारत अब अमेरिका के इस तरह निकल जाने से अपनी सारी जो सरमायाकारी है उसे डूबती हुई नज़र आ रही है। अब कभी वो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को तालिबान के ख़िलाफ़ असलहा और बारूद से भरे तैयारे भेज रहा है तो कभी तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है। याद रहे कि भारत पूरी कोशिश करता रहा है कि अमेरिका 20 साल बाद भी अफ़गानिस्तान से ना निकले और तालिबान किसी तरीके से वहाँ पर काबिज़ ना हो पाएँ। उधर अमेरिका का सारा फोकस अपनी फ़ौज को महफूज तरीके से अफ़गानिस्तान से निकालना है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने चंद रोज़ पहले दोहा मुआहदे से हटकर सियासी हल के लिए भी कुछ मुतालिबात रखे हैं जिनको तालिबान नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं। इस सारे मामले पे मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीके तालिबान अफ़गानिस्तान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब आपका। सुहेल शाहीन साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक इंटरव्यू में बात की कि अगर तालिबान ऐसे बज़ौर ताकत काबिज़ हुए तो सब कुछ अफ़गानिस्तान में गड़बड़ हो जाएगा, खाना जंगी शुरू हो जाएगी, जिसके डायरेक्ट असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे। पाकिस्तान माजी में भी सारी सिचुएशन को भुगत कर बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है। पाकिस्तान ने, आप भी जानते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा से सियासी हल की बात की है, लेकिन जिस तरीके से, जिस तेज़ रफ्तारी से तालिबान काबिज़ हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस जान बचाने के लिए पाकिस्तान भाग रहे हैं, तो क्या इस सूरत हाल में अभी भी कोई उम्मीद रखी जाए कि कोई सियासी हल निकल सकता है इस सारी सूरत हाल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, हमारी पॉलिसी तो इब्तिदा से यही है कि हम अफ़गानिस्तान के मसले का मुसालमत आमेज़ और पीसफुल हल चाहते हैं। इसलिए हमने मुज़ाकरात शुरू की। इसके खातिर हमने दोहा माहिदा किया
تو یہ تو پالیسی ہے، لیکن یہ کئی 2 مہینوں میں جو ہمارے تقریباً 200 اضلاع ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، اس کی وجہ لڑائی نہیں ہے، وہ کابل ایڈمنسٹریشن کے سیکیورٹی فورسز وہ خود والنٹریلی آ کے ہم سے ملے ہیں، ہمارے صفوں میں انہوں نے جوائن کیا ہے، تو اس کو ہم تو یہ نہیں کر سکتے، وہ آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جوائن کر رہے ہیں، ہم افغان سیکیورٹی فورسز آپ لوگوں کو جوائن کر رہی ہے، جی جوائن کر رہے ہیں، ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کو، تو ہم اس کو ریجیکٹ کریں کہ نہیں آپ جائے کابل ادارے کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم جوائن کرے ہیں، ہزاروں کی تعداد وہ آ رہے ہیں، اپنے اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں. جو اضلاع ہے 200 اضلاع افغانستان میں، انہوں نے وہ سب کو ہمارے حوالے کر دیا. یہ تو اگر لڑائی میں ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف 8 ہفتوں میں یہ سارے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیں، کیسا ممکن ہے؟ ہم یعنی 20 سال سے یہ ممکن نہیں تھا، اب 2 مہینوں میں کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن یہ جو سائیڈ آف دا سٹوری وہ اس کو برملا نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی میں انہوں نے لیا ہے. اگر ہم لڑائی میں لیا ہے اور اتنا ہماری قوت ہے، ملٹری قوت ہے، تو وہ چھوڑ دے، سارے ادارے کو بھی چھوڑ دے. اگر 2 مہینوں میں ہم نے 200 لیا، باقی تو بہت سے کم اضلاع ان کے پاس ہے، اور یہ پروونشل سٹیز کیپٹل سٹی ان کے پاس ہے، اس کو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس میں اتنا قوت نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ والنٹیرلی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو یہ غلط معلومات دے رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم ملٹری ٹیک اوور چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا پالیسی یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو پیسفل طریقے سے حل کریں. تو آپ لوگ پھر کیسا سیاسی نظام وہاں چاہتے ہیں؟ آپ جس طرح بتا رہے ہیں آپ کوئی جنگ نہیں چاہتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں چاہتے ہیں، وہ والنٹری آپ لوگوں کے پاس جو ہے آپ لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں، آپ کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں. تو پھر کس قسم کا نظام، کیسا سسٹم آپ لوگ چاہتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی آپ لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے، اپنے مذاکرات میں رکھی ہے کہ یہ ہمارا پلان ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا، ایسا نظام ہم چاہتے ہیں؟ جی بالکل اسٹریٹجی ہے. وہ جو ہم نے ایجنڈا سبمٹ کیا ہے، وہ ٹیبل پر انہوں نے ہم نے رکھا ہے، وہی تو ہمارے فارمیٹ ہے نظام کا کہ ہم کیسا نظام چاہتے ہیں. وہ واضح ہے کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے 20 سال قربانیاں دی ہے، اور اس سے قبل 20 سال نے مجاہدین نے قربانیاں دی اسلامی نظام کے خاطر. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ نظام صرف ہماری مونوپولی آف پاور ہو اور انحصار قدرت ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام میں، اسلامی نظام میں، سارے افغان عوام کو اس میں شامل ہو، اس کا حق ہے. لیکن آپ لوگوں کا اصرار ہے امارت اسلامی پر. قطر میں پچھلے 6-7 مہینوں سے مذاکرات چل رہے ہیں، پیش رفت ہو نہیں رہی ہے، آپ لوگ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. اشرف غنی ظاہر ہے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آئینی حکومت ہے، آپ لوگوں نے اگر آنا ہے آپ لوگ آ جائیں. تو مذاکرات پھر آگے بڑھیں گے کیسے؟ آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ کر بات کرنے کو تیار ہیں؟ ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں؟ امارت اسلامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ لوگ؟ جی یہ بھی جو کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ 20 سال کے گینز جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں لوز نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہے اس کو ہاتھ سے نہیں دیتے ہیں. یہ تو اس کا پوزیشن ہے، موقف ہے. ہمارے موقف تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ایجنڈا ہے، لیکن ہم یہ ایجنڈا کو ٹیبل پر رکھیں گے، نیگوشیشن کے لیے اس کو سبمٹ کریں گے اور آپس میں مذاکرات کریں گے. جب بھی اس پر کوئی لچک دکھا سکتے ہیں، متفقہ فیصلہ ہوا، جو آپ کا اصرار ہے امارت اسلامی کا، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. اس پر لچک دکھا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھو جی، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو سبمٹ کیا، اس میں ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اس کے بعد
جو مذاکرات کے نتیجے میں ہم جس پر اتفاق ہوا دونوں ٹیموں نے ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں معلوم ہوتے ہیں. لیکن وہ اس دوسرے طرف بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ 20 سال کے اچیومنٹس ہے، ہم یہ ہاتھ سے نہیں دیتے. ایک دوسرا پوزیشن یہ ہے کہ ہم ریپبلک ہے، وہ ہاتھ سے نہیں دیتے، حالانکہ وہ ریپبلک نہیں ہے. ریپبلک میں تو وہ اسپیچ کے فریڈم آف اسپیچ ہے. اور دوسرا ہے وہ حالانکہ وہ کابل میں جو جرنلسٹ ہے وہ اگر وہ اس کے خلاف کچھ کہے وہ سب یا جیل میں ڈالتے یا قتل کر دیتے. وہ سب فرار ہو چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کتنے فرار ہو چکے ہیں. تو یہ ہے. اب انفارچونیٹلی یہ میڈیا جو ہے اس کے جو وہ کہتے ہیں وہ پبلش کرتے ہیں ہمارے خلاف بہت سے حقائق جو ہے وہ برملا نہیں ہو چکے ہیں، ریویل نہیں ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ نے جو رپورٹ اس میں کہا کہ جو تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، صلح ہو گئی ہے، یہ رپورٹ کیوں جاری کروائی گئی؟ کس حد تک صحیح ہے یہ رپورٹ، یا یہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ کیا مقصد ہے اس رپورٹ کا؟ اقوام متحدہ میں کوئی معلوم الحال ملک ہے، کنٹریز ہے، گیون کنٹریز، وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ بیس لیس رپورٹ شائع کر کے ہمارے خلاف پروپاگنڈا کرے. انہوں نے یہ پہلے بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے کئی بار. ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں 40,000 باہر کے وہ ملیٹنٹس ہیں، ایسے کہتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہوئی، صلح نہیں ہوئی. وہ ہمیں یہ ایریا ہمارے کنٹرول میں ہے، وہ تقریباً 20,000 دور وہ اپنے ڈیسک کے پیچھے بیٹھے ہوئے رپورٹ لکھ لے رہے، اور اسے کیا معلوم، گراؤنڈ ریئلٹیز اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ حق اپنے لکھتے ہیں، وہ بیس لیس رپورٹ لکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، تاکہ وہ پروپیگنڈا کرے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کے لیے را مٹیریل مہیا کرے. کہ تحریک طالبان پاکستان سے آپ لوگوں کی کوئی صلح نہیں ہوئی؟ جی ایک بار اگر مجھے سوال کرتے ہیں مجھے جواب کی بھی اجازت دے دے کہ میں وہ پورا کر دو، پھر آپ دوسرا سوال کر دیں. جی آپ کہیں مہربانی. جی میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی صلح نہیں ہوئی؟ دیکھو ہماری پالیسی میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہو، اور دوحہ ایگریمنٹ پہ بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ہم کسی کو بھی کسی نام پر جو بھی ہوئے ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرے، خواہ وہ ہمارے ہمسایہ نیبرنگ ملک ہو یا دوسرے ممالک ہو، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. یہ میسیج ہم نے ایک بار نہیں کئی بار ہم نے سارے کو سینڈ کیا ہے، وہ سب کو معلوم بھی ہے. ایک بار پھر بھی یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں. صحیح. ایک آخری سوال، اس وقت حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ افغانستان کی حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ جس طریقے سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں یا طالبان کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں شاید اس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی کوئی بھی بات یا مطالبہ یا کچھ بھی سننے کو آپ لوگ تیار نہیں ہیں. تو کوئی بات چیت ابھی چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ آپ لوگوں کی؟ دیکھو جی، جب بھی کابل ایڈمنسٹریشن کو فیلڈ میں افغانستان میں ملٹری فیلڈ میں شکست ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسرا کوئی دلیل نہیں ہوتا، تو جسٹیفیکیشن نہیں ہوتے، تو اس کے جگہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر افغانستان کے عوام نہ ہوتے، ہمارے قربانیاں نہ ہوتے، کہ ہم 54 کنٹریز آف دا ورلڈ اور
ایک US جو سپر پاور ہے اس کی مقابلہ کر سکتے. یہ تو عوام ہے, یہ ایک تنظیم بھی نہیں کر سکتا. ایک عوام ہے جو انہوں نے قربانیاں نے لاکھوں کی تعداد میں ہم نے قربانیاں دی ہے, اس کی بلبوتی پر ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے ہیں. وہ دوستانہ تعلق ہم تو چین بھی گئے, مسکو بھی گئے, ایران بھی گئے, پاکستان بھی گئے ہیں, اور دوسرے ممالک کے ساروں کو یہ سیکرٹ بھی نہیں ہے, ہم نے میڈیا میں بھی رپورٹ کیا ہے. وہ تعلق تو ہے, لیکن یہ کہ ہمیں وہ اسلحہ دے, ہمیں کہے, ڈکٹیشن دے, یہ صحیح نہیں, یہ غلط ہے. اس کی یعنی پروپیگنڈا ہے. جب بھی شکست ہوتے ہیں اس کو وہ یہ کہتے آ رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے عید کے دن انہوں نے ایک پلان اعلان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 3 مہینوں 6 مہینوں میں ایک بہت بڑا آفینسو طالبان کے خلاف شروع کر دے. تو یہ ہے ملٹری پالیسی. ہماری طرف سے تو آ رہے ہیں کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل حل کو افغانستان کے مسئلے کا نکالے. تو آپ دیکھو دونوں کو کمپیئر کر دے, کون چاہتا ہے ملٹری حل اور کون چاہتا ہے سیاسی حل. صحیح, بہت بہت شکریہ. تحریک طالبان کے ترجمان سہیل شاہین صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ملک بھر کی وکلاء تنظیموں اور بار کونسلز کے احتجاج کے باوجود آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کو سپریم کورٹ میں لگانے کی منظوری دی ہے. چیف جسٹس گلزار احمد کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 2 گھنٹوں تک جاری رہا. ذرائع کے مطابق کمیشن کے 5 ممبران جسٹس محمد علی مظہر کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کے حق میں تھے, جبکہ 4 ممبران نے مخالفت بھی کی. پاکستان جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں چیف جسٹس گلزار احمد, جسٹس مشیر عالم, جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس مقبول باقر, سابق سپریم کورٹ جج دوست محمد خان, اٹارنی جنرل خالد جاوید خان, وزیر قانون فاروق نسیم کے علاوہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے ایڈوکیٹ اختر حسین شامل تھے. وکلاء تنظیموں کے اعتراضات کو نظر انداز کرنے پر پاکستان بار کونسل نے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے اور آج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی کال بھی دی. سپریم کورٹ میں ایک سینئر جج کا عہدہ خالی تھا, جس پر تعیناتی کے لیے 5 سینئر ججز کے نام دیے گئے تھے, جن میں سے ایک نام سلیکٹ کیا جانا تھا. ان ججز کی فہرست میں چیف جسٹس احمد علی شیخ, جسٹس عرفان سعادت خان, جسٹس عقیل احمد عباسی, جسٹس سید حسن اظہر اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں. وکلاء کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظہر سینیورٹی کو لے کر 5ویں نمبر پر ہیں. انہیں سپریم کورٹ کا جج تعینات نہیں کرنا چاہیے. 4 سینئر ترین ججز کا نام چھوڑ کر 5ویں نمبر کے جج کو سپریم کورٹ کا جج لگانا میرٹ کی خلاف ورزی ہے. وکلاء اس تعیناتی پر الجہاد ٹرسٹ کیس کا حوالہ بھی دیتے ہیں. دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کی فاضل عدلیہ سے متعلق منفی اور حقائق کے خلاف ایک رپورٹ جاری کی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتی ہے. ماتحت عدلیہ پر ایگزیکٹو برانچ کا اثر ہے اور شفافیت کا فقدان ہے. لیکن امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی رپورٹ میں عائد الزامات غلط ہیں, حقائق کے برعکس ہیں اور گمراہ کن ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے. حکومت پاکستان ریاستی انتظامیہ, قانون ساز اسمبلیاں اور عدلیہ کے اختیارات کی علیحدگی پر یقین رکھتی ہے اور پاکستان کی عدلیہ پر کسی قسم کے دباؤ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ناظرین, چند روز پہلے آزاد کشمیر کے الیکشن کی کیمپین کرتے ہوئے ایک جلسے میں وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کسی جج کو فون کر کے نہیں کہتا کہ 3 سال نہیں 5 سال سزا دو, بلکہ سیاسی سرگرمیوں میں جھوٹے مقدمات کی بات پر اپوزیشن نے بھی کئی بار عدلیہ پر انگلیاں اٹھائی ہیں. جب سیاستدان اور حکمران خود عدلیہ کو متنازع بناتے ہیں, پھر ہمیں عالمی اداروں سے کیا امید رکھنی چاہیے؟ کیا ہم خود موقع نہیں دیتے اپنے اداروں پر بات کرنے کا؟ مجھے جوائن کر رہے ہیں, اسی پر میں بات کروں گی, وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر فاروق نسیم صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ فاروق نسیم صاحب آپ کا. فاروق نسیم صاحب, ان ایشوز پر بات کرنے سے پہلے ایک اہم مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے, بڑا اہم کیس جو چل رہا ہے
نور مقدم کا کیس، ملزم ظاہر جعفر کے امریکی شہری ہونے پر بڑے سوالات جو ہیں وہ اس حوالے سے پوچھے جا رہے ہیں اور اس کو جوڑا جا رہا ہے ماضی میں جو ریمنڈ ڈیوس کا جو واقعہ ہوا تھا، ظاہر ہے وہ ایک ڈپلومیٹ تھا، اسے استثناء حاصل تھا، لیکن لوگوں میں یہ تحفظات ہیں، شکوک و شبہات ہیں کہ کہیں امریکی پاسپورٹ کا سہارا لے کر وہ کہیں باہر فرار نہ ہو جائے، اسے باہر جانے کی اجازت نہ مل جائے۔ کیا نور مقدم کیس کے والے میں ان کے والدین کو انصاف ملے گا؟ کیا امریکی پاسپورٹ انصاف کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا سر؟ نہیں، بالکل نہیں بنے گا، اور اس کے 2-3 ریزنز ہیں۔ سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کرمنل اوفینس ہے جس کو میڈیا نے جس طرح اٹھایا ہے، جو سب کے سامنے آیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ریمنڈ ڈیوس تو ڈپلومیٹ تھا، یہ ڈپلومیٹ تھوڑی ہیں، اور سیکنڈلی آپ کچھ بھی کہہ لیں، جو پاکستانی اوریجن کے جو امریکنز ہیں ان کی میرے خیال میں اس طرح معاونت امریکن ایمبیسی نہیں کرتی جس طرح پیور امریکن جو ہوتے ہیں ان کی معاونت وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چاہے امریکن ہو، پاکستانی ہو، پاکستانی اوریجن امریکن ہو، یا امریکن اوریجن پاکستانی ہو، یا امریکن اوریجن امریکن ہو، کچھ بھی کہہ لیں، پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ پوری طرح اس مقدمے کو اس کے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانے کے لیے بہت سیریس ہے۔ کسی بھی طرح گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی، لیکن جو ہمارا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا پورا نظام ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، وہ پوری طرح اس پہ جو بھی قانون پرمٹ کرتا ہے اس کے حساب سے اس کی لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں گی اس کیس کو۔ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھ پاؤں کہ ایسے کیسز میں بھی کیا شواہد کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے جب ایک ملزم کو آپ جائے وقوع سے پکڑتے ہیں ان آلات کے ساتھ، ان ہتھیاروں کے ساتھ جس سے قتل اس نے کیا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے کیسز میں جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ فوری انصاف لوگوں کو کیسے مل سکتا ہے، تو کیا ایسے کیسز کو بھی ہم کہیں کہ یہ لنگر آن ہوتے ہیں یا کوئی لنگر آن ہونے کی گنجائش ایسے کیسز میں بھی رہ جاتی ہے؟ کیا ایسے کیسز میں فوری انصاف ملنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم کس کیسوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کیس کی بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل بھی میرا نہیں خیال کہ لنگر آن ہوگا۔ جیسے موٹر وے کا ریپ کا کیس آپ کے سامنے تھا، میڈیا کی میں بڑی تعریف کرتا ہوں کہ جس طرح میڈیا نے اس کو اٹھایا اور سینسٹائز کیا سب کو، اور آپ دیکھیں جو لاجیکل کنکلوژن تھا اس کیس کا آیا، سزا جزا کا فیصلہ آپ سب کے سامنے ہوا۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو بھی اس کے رائٹس ہیں، آبلیگیشنز ہیں، ڈیفینسز ہیں، انویسٹیگیشن اپنا پورا کام کر رہی ہے، عدالتیں اپنا پورا کام کریں گی، تو مجھے اس میں کوئی شک محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ڈیلے ہوگا، میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیلے ہوگا۔ اور دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں کہ چاہے کتنی بھی ایویڈنس ہو، تمام چیزیں بالکل صاف ہوں، سامنے ہوں، لیکن جو قانون نے جو طریقہ بتایا ہے ریمانڈ لینے کا، انویسٹیگیشن کرنے کا، اس کو چارج کرنے کا، اس پہ جرا ہونے کا، کراس ایگزامینیشن ہونے کا، وہ تمام چیزیں ہوں گی اور ان کو ہونا چاہیے۔ یہ ایسا کوئی ویجیلانٹے سسٹم آف جسٹس نہیں ہے کہ ایک چیز چلی گئی، پتہ لگ گئی، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ تمام چیزیں اس کی ٹیپ ریکارڈز اور ویڈیوز ساری پکڑی گئی ہیں، اور اس سے اگر کوئی چیز سامنے ثابت ہو بھی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہونا کہ پولیس نے جا کے یا عوام نے جا کے انصاف کر دینا ہے۔ نہیں، انصاف ہونا ہے عدالت میں، اور عدالت نے ہی انصاف کرنا ہے۔ جو پورا سسٹم ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا ہے، آپ دیکھیں، آپ جس طرح بھی چیزیں یہاں سامنے آ رہی ہیں، پہلے تو یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی تھیں، تو میڈیا ایکچولی اپنا کام بہت اچھا کر رہا ہے، وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ سیکنڈلی، جو حکومت ہے اس کے لاز جس طرح بن کے سامنے آئے ہیں، افیکٹو ریڈریسل مل رہا ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، 100% کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ 100% چیز 70 سال کی چیز 1-2 سال میں نہیں ہوگی، لیکن جتنی اس میں
امپروومنٹ آئی ہے آپ سب کے سامنے ہے. پرانے وقتوں میں اگر یہ موٹر وے ریپ اس طرح کا ہوتا تو نہ اس طرح فوراً جاتا, نہ اس طرح قانون جو تھی اس کے اندر لچک تھی کہ کس طرح پریسیشن کے ساتھ تمام چیزیں ہوئیں. تو یہ تمام چیزیں اس طرف ڈیولپمنٹ کی طرف ہیں جس کی طرف ہم نے کوشش کی ہے پاکستان میں کہ وہ امپروومنٹس ہوں. صاحب, ہمارے عدلیہ کے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی جو رپورٹ آئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن بیسس پر رپورٹ تیار کی گئی ہے, کن چیزوں کو, کن فیصلوں کو مد نظر رکھ کر یہ رپورٹ اس کو تیار کیا گیا؟ اور ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, محکمہ خارجہ نے کہا ہے بالکل گمراہ کن اس کو قرار دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ میں جو کہا گیا ہے کہ پاکستانی عدالتیں نااہل ہیں, حکومت کے دباؤ میں آ کر جو ہے نئے فیصلے کرتی ہیں, سیاسی اثر رسوخ کا استعمال کیا جاتا ہے عدالتوں پر, ججز پر. کن بیسس پر رپورٹ تیار کی گئی ہے؟ کیا کوئی سازش ہے ہمارے اس نظام کے خلاف؟ مجھے دیکھیں دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ جس نے بھی یہ رپورٹ بنا کے وہاں امریکہ نے انہوں نے شائع کی ہے تو یا تو ان کی انکمپٹنس ہے, وہ سمجھ نہیں پائے ہیں, یا تو انکمپٹنس ہے, اور اگر انکمپٹنس نہیں ہے تو پھر یہ کوئی سازش ہے. کیونکہ یہ رپورٹ فیکچولی تو درست ہے نہیں. پاکستان کی جو عدلیہ ہے بالکل آزاد ہے, اور جس طرح وہ اسپیشلی سپیریئر کورٹس ہیں وہ تو بالکل ہی آزاد ہیں, لیکن جو سبارڈینیٹ کورٹس بھی ہیں اس کے اندر بھی یہ کوئی نہیں ہے کہ جا کے آپ اس طرح کو حکومت کو اثر انداز کر لے. ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ ایسا ضرور ہے کہ بعض جگہ لوئر کورٹس میں انکمپٹنس بھی ہے, کرپشن بھی ہے, لیکن یہ جو امریکہ نے سپیریئر کورٹس کے بارے میں لکھا ہے ایک تو خیر بالکل ہی غلط ہے, اور لوئر کورٹس کے بارے میں جس طرح انہوں نے لکھا ہے وہ ایسے نہیں ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ یہ امریکہ نے کوئی صحیح رپورٹ دی ہے. بہرحال پاکستان کی گورنمنٹ نے, فارن آفس نے اس کو ڈینائی کیا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سے یہ تاثر ہمارے ملک سے جاتا ہے؟ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ بات کریں گے کہ ماضی میں ججز کو فون کیے جاتے تھے, اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے تھے, ججز کو دباؤ میں لایا جاتا تھا. کچھ عرصہ پہلے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی کہا کہ عدالتی اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں. جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس سے بڑا نقصان, اربوں کا نقصان ہم نے بھگتا ہے, اٹھایا ہے. مطلب یہ کہ جب ہم لوگ خود اپنے عدالتی سسٹم کو کرٹیسائز کریں گے تو باہر سے تو لوگوں کو ہمارے گھر میں آ کر انٹرفیرنس کرنے کا, ہمارے اداروں کو تنقید کرنے کا ان پر موقع ملے گا. آپ کو نہیں لگتا یہ موقع ہم خود فراہم کرتے ہیں؟ دیکھیے ماضی میں تو ایسی آئسولیٹڈ انسٹنسز ہیں, اور لیکن ان آئسولیٹڈ انسٹنسز سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا کو پورا نظام ہی ایک طرف ہے. تو اگر پی ایم نے یا فواد چودھری نے ان آئسولیٹڈ انسٹنسز کی بات کی ہے تو انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ پاکستان کی جو پریزنٹ عدلیہ ہے وہ آزاد نہیں ہے, بلکہ آن دا کنٹری پاکستان کی عدلیہ بالکل آزاد ہے. کتنے سارے گورنمنٹ کے فیصلے ہیں جس کو عدالت نے کالعدم بھی کیا ہے. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی اثر اندازی کر سکتی عدالتی فیصلوں پہ تو اتنے سارے جو ججمنٹس آئے حکومت کے خلاف وہ نہ آتے. تو یہ میرے خیال میں کوئی صحیح انالیسز نہیں ہے. نسیم صاحب, جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے بڑا کرٹیسزم ہوا کہ 2018 سے لے کر اب تک جو بھی معاملات آپ لوگوں نے اپنے حل نہیں ہو رہے ہوتے, آرڈیننسز کا سہارا لیا جاتا ہے. ایک ہی راستہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آرڈیننس کو نافذ کر دیا جائے. اس معاملے کو اب لے کے جایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو آرڈیننس نافذ کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آخر صدارتی آرڈیننس کے لیے سچویشن ہے کیا, کس صورت میں جاری ہو سکتا ہے. الیکشن 2 سال بعد ہونے ہیں, الیکٹرانک جو ووٹنگ مشینیں, آرڈیننس پہلے آ جاتا ہے, مشینیں بھی آ جاتی ہیں. اگر یہ آرڈیننس ایکٹ پارلیمنٹ میں نہ بن پائے تو مشینیں خریدنے کا جو پروسیس ہے, پیسہ ہی سب کچھ ضائع ہو جائے, ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے. تو اب کیا آپ لوگ مستقبل کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو سب سے بہتر ہے کہ معاملات کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر حل کیا جائے.
پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے تو ان معاملات کو آگے لے کر حکومت اچھے طریقے سے چل سکتی ہے، نہ کہ ہر معاملے پر آرڈیننس کو نافذ کر دیا جائے. تو بڑی تنقید ہوئی اس معاملے پر، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ود ڈیو رسپیکٹ جو تنقید ہوئی ہے بہت ہی ادب کے ساتھ، میرا ادب کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا، لیکن نہایت ادب کے ساتھ یہ درست نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ آرڈیننس کا یا تو سہارا لے نہیں سکتی یا صرف آرڈیننس کر رہی ہے. اگر آرڈیننس اتنا غلط تھا تو 18ویں ترمیم تو پی ٹی آئی نے نہیں بنائی، 18ویں ترمیم کو فروغ نسیم نے تو نہیں بنائی، 18ویں ترمیم کو عمران خان نے تو نہیں بنائی. تو 18ویں ترمیم میں آرڈیننس کو ختم کر دیتے، کیوں نہیں ختم کیا؟ اس کے بعد ایک انالیسس کریں. آپ کے بھی پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ کتنے آرڈیننسز نواز شریف کی گورنمنٹ نے ایشو کیے، کتنے زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے. میں نے ریسرچ بھی کی، پڑھا بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی 2008 سے اور 2018 تک کی حکومتوں میں 156 آرڈیننس نافذ کیے گئے، اور جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے 5454 صدارتی آرڈیننسز نافذ کیے جا چکے ہیں. پہلے پارلیمانی سال کے دوران 7، دوسرے میں 30، اور جو موجودہ اب چل رہا ہے اس میں 16 آرڈیننسز جو ہے نا وہ نافذ کیے جا چکے ہیں. نہیں شازیہ صاحبہ، مجھے یہ تھوڑی ریسرچ ود ڈیو رسپیکٹ، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی جرنلسٹک ایپٹیٹیوڈ کی کتنا معترف ہوں، لیکن مجھے یہ تھوڑی سی ریسرچ درست نہیں لگ رہی، کیونکہ آپ کی کسی ایک پروگرام میں نے وہ دکھایا تھا کمپیریٹیو چارٹ. اگر آپ مجھے پہلے کہہ دیتی ہوں میں لے آتا، چلیں نیکسٹ پروگرام میں لے آؤں گا، لیکن میں ایک اس کے علاوہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ حکومت کو کیوں بنانا پڑا. حکومت کو اس لیے بھی آرڈیننس اسپیشلی جو اس کے پہلے 2 سال تھے اس لیے بھی اس کو آرڈیننسز بنانے پڑے کیونکہ اپوزیشن جو تھی، جو پبلک انٹرسٹ کے قوانین تھے، اس میں وہ بارگیننگ کرنا چاہتی تھی. اس کے اندر سوائے نیب کے اسٹیٹیوٹس میں بارگیننگ کے اس کے علاوہ کوئی لیوریج استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی. اپوزیشن ہمیں یہ کہہ دیتی کہ فلاں چیز جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے غلط ہے، ہم اس کو ٹھیک کر دیتے. لیکن یہ جو اپوزیشن کا ایک رویہ تھا، جو اینٹی پیپل رویہ تھا، اینٹی پبلک رویہ تھا، کہ رفع عام کے پبلک انٹرسٹ کے جو آرڈیننسز ہیں، لاز ہیں، ان کو پاس نہیں کرنا، تو نیچرلی حکومت نے اس کے آرڈیننس لانے تھے. اب ہوا یہ کہ وہ تمام کے تمام جو نمبرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے یہ نمبر لیے گئے ہیں، یا تو پھر ان نمبرز کو آپ لوگ ہٹا دیں کہ پہلے پارلیمانی سال کے اتنے آرڈیننس، دوسرے میں اتنے آرڈیننس. یہ سارے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر یہ نمبر لگے ہوئے ہیں. فاروق صاحب ہٹا دیں پھر ان کو. میں نے آپ سے گزارش کی نا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں تو آپ کے وزڈم کو چیلنج نہیں کر رہا، ماں سوائے اس کے کہ میری جو یادداشت ہے اور آپ کی کسی پروگرام میں لے کے جب آیا تھا، یا آپ کا پروگرام تھا یا کامران صاحب کا پروگرام تھا، میں اس کو یاد نہیں آ رہا مجھے، ان میں سے کسی ایک میں نے وہ کمپیریٹیو ڈیٹا رکھا تھا آپ دونوں کے سامنے. میں دوبارہ لے کے آؤں گا، اور اگر کہیں مجھے اپنے ڈیٹا میں تصحیح کرنی ہے تو وہاں کر دیں گے، نہیں تو نیشنل اسمبلی والے میں کروا دیں گے. صحیح، بالکل صحیح. ایک آخری سوال، پاکستان بار کونسل سمیت ملک کی تمام بڑی کونسلز نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہڑتال کریں گے جوڈیشل کونسل کے اس فیصلے کے خلاف جس پہ سندھ ہائی کورٹ کے جج سینیورٹی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر تھے، جن کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا ہے. 4 سینئر ججز کو اگنور کیا گیا، نظر انداز کیا گیا. کیا بار کونسلز کے جو اعتراضات ہیں، کیا آئین اور سینیورٹی کے اصولوں کی واقعی خلاف ورزی ہوئی ہے سر؟ میں گزارش کروں کہ بار کونسل کے جو وکلاء ہیں، بار ایسوسیشن کے وکلاء جو ہیں، وہ میرا سلام ان کو، میرے وہ پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرے دل کے اور سینے کے بڑے قریب ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا ود دا ہائیسٹ رسپیکٹ بڑا ایک سیاسی بیان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2002 میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اصول طے کر چکی ہے کہ اگر ایلیویشن ہوگا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں تو سینیورٹی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس کو لینا ہے سپریم کورٹ میں. تو جو سینئر جونیئر کا قصہ ہے وہ ہائی کورٹ ٹو سپریم کورٹ
نافذ العمل نہیں ہے، وہ پرنسپل آف لا نہیں ہے. اور میں نے جوڈیشل کمیشن میں یہی بات کی تھی کہ 2002 کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا فیصلہ ہے، اس کو پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ میں آئے ریورس کرا لے، لیکن جب تک یہ فیصلہ ہے یہی فیصلہ مروج ہے اور یہی عین بین لاجیکل اور رول آف لا کا طریقہ ہے، کیونکہ جو بھی پرنسپل آف لا. بہت شکریہ. وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ایک شو کاز نوٹس دیا ہے، جس میں انہیں پارٹی کے سربراہ ہونے پر پوچھا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہر 5 سال کے بعد آپ کو پارٹی کے اندر الیکشن کروانے تھے، جس کی مدت 13 جون کو پوری ہو گئی تھی، لیکن کوئی الیکشن نہیں کرائے گئے. کیا وجہ ہے اس کی، اس پر بھی بات کرنی ہے. دوسری طرف سیالکوٹ میں ہونے والے ضمنی الیکشن کی بات کریں تو نون لیگ اپنی صوبائی سیٹ کو بچانے میں بالکل اسی طرح ناکام رہی جس طرح کراچی کے حلقہ 249 میں فیصل واڈا کی چھوڑی گئی سیٹ پی ٹی آئی نہیں بچا سکی تھی. آزاد کشمیر الیکشن میں بھی نون لیگ کو بری طرح شکست کا سامنا رہا، اور اس شکست کو لے کر نون لیگ کے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ بھی نمایاں ہو گئے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر الیکشن چوری ہوا ہے اور آزاد کشمیر کا الیکشن بھی چوری کیا گیا ہے. مریم نواز آزاد کشمیر الیکشن اور سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن میں بھی دھاندلی کا ہی الزام لگا رہی ہیں. انہی دھاندلی کے الزامات کو لے کر پی ٹی آئی حکومت ایک عرصے سے الیکشن اصلاحات کی بات کر رہی ہے، لیکن یہاں پر اپوزیشن کی طرف سے کوئی مثبت پیش رفت نظر نہیں آتی ہے. میں بات کروں گی، مجھے جوائن کریں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈار صاحب آپ کا. عثمان ڈار صاحب، الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر عمران خان صاحب کو کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہر سال کروانے ہوتے ہیں. 13 جون کو مدت ختم ہو گئی ہے، تو یہ ایک جمہوری اور آئینی ذمہ داری ہے عمران خان صاحب کی، تو کیوں پوری نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس نے 2012 میں، آپ کو یاد ہے، ہم نے تو براہ راست الیکشن اپنی پارٹی میں کرایا تھا. ہم تو خود پارٹی میں جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، اور جہاں تک آپ نے 2017 الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی ہے، اس میں اگر الیکشن میں کچھ وقتی ڈیلے ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پارٹی چیئرمین پرائم منسٹر عمران خان ہے، اگر کوئی الیکشن ان کے مقابلے میں لڑنا چاہتا ہے، ہماری پارٹی میں اتنی جمہوریت ہے کہ لوگ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، تو الیکشن تو ہم کرواتے رہے ہیں اور آگے بھی ہو جائیں گے. تو یہ شاید تاثر دینا کہ شاید پارٹی میں کوئی الیکشن نہیں کیے جا رہے. ہمارے الیکشن کمیشن یہ نوٹس تک بات کیوں آئی؟ دیکھیں، خیر اس پہ تو روشنی پارٹی کے جو ہمارے چیف آرگنائزر ہیں وہ ڈال سکتے ہیں. سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، وہ تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے کوئی زیادہ انفارمیشن لینی ہے تو میں ان سے رابطہ بھی کر سکتا تھا. اگر آپ کو مزید ڈیٹیل میں جانا ہے تو مجھ سے بہتر اس پہ روشنی ہمارے پارٹی کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی صاحب ڈال سکتے ہیں. لیکن میں جو آپ کے قوم کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ان چیزوں پہ یقین رکھا ہے. مجھے بتائیں نا کہاں آج تک نون لیگ میں براہ راست انتخابات ہوئے ہوں پارٹی میں. پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں، کبھی براہ راست انتخابات ہوئے ہیں. واحد پارٹی تھی، پرائم منسٹر عمران خان کھڑے ہوئے، ہماری تمام جو پوزیشنز تھی پارٹی کی اس کے اوپر اقتدار میں آنے کے بعد اپنی اقتدار نہ بھولے نا، ووٹ سے ڈیسائیڈ کیا. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ ملک کی بھی باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں، اور اسی طرح پارٹی کے بھی جو اہم امور ہیں میں آپ کے پروگرام میں یقین دلا رہا ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی جو بھی تقاضے ہیں، جو بھی ان کی طرف سے ہمیں ایک لیٹر آیا، اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوں گے. اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اور پارٹی پہلے ہی ہماری فعال ہے، بہت ساری پوزیشنز پہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ابھی نئے الیکشنز کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی، وہ انشاءاللہ پوری کریں گے. صحیح. ڈسکا الیکشن میں 34,000 ووٹ آپ لوگوں کے بڑے تھے. آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے ہیں آپ لوگوں نے میدان مارا ہے. کل جو سیالکوٹ میں ہوا آپ لوگ جو جیتے ہیں اس میں بھی تحریک انصاف کا ووٹ بڑا ہے. تو اپوزیشن کا جو ایک بیانیہ تھا کہ تحریک انصاف غیر مقبول ہو گئی ہے،
کیا یہ ان کا بیانیہ غلط ثابت ہوا اور آپ لوگوں کو اب تھوڑی سی سپیس ملی ہے کہ جو تنقید ہو رہی تھی پرفارمنس کو لے کر، کارکردگی کو لے کر، وہ اب آپ لوگوں کو ایک سانس لینے کی تھوڑی سی کچھ سپیس ملی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس میں 3 ماہ سے زیادہ آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے ہیں کہ اگلے 2-3 ماہ کے بعد کیا ہو سکتا ہے. اور یہ جتنے بائی الیکشنز ہیں جو ہم بات بھی کر رہے ہیں، چاہے ڈسکا الیکشن ہوں، چند دیگر الیکشنز ہوں، یہ 4 ماہ پہلے کی بات ہے. ان 4 ماہ میں الحمدللہ اکانومی کے اشاریے اور اکانومی کی ریوائول کی طرف ہم گئے ہیں، لوگوں کو ریلیف دینے کی طرف آ رہے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. 3 سال مشکل سال تھے، اسٹرگلنگ کے سال تھے، ایک تباہ حال اکانومی ملی. اب ڈائریکشن اگلے 2 سال کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے سیٹ کر دیا ہے. ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے، گروتھ گروتھ گروتھ، جس سے آپ کی جاب کریشن ہوگی، اکنامک گروتھ آئے گی اور خوشحالی آئے گی ملک میں، اور عام آدمی کو ریلیف ملے گا. دیکھیں ابھی حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں آزاد جموں کشمیر کے یا سیالکوٹ PP38 کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ اب عوام کا وہ اعتماد ہے جو مسلسل، ہم بائی الیکشن اگرچہ ہارے ضرور تھے لیکن وزیر آباد میں ہمارا 21,000 ووٹ بینک اوپر گیا، ڈسکا میں ہمارا 34,000 ووٹ بینک اوپر گیا، خوشاب میں ہمارا 7,000 ووٹ بینک اوپر گیا، اور اب سیالکوٹ میں ہمارا 20,000 ووٹ بینک اوپر گیا ہے. تو لوگ الحمدللہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو پنجاب کے لوگوں نے کام کر رہے ہیں، وہ ایک اپسیٹ تھا. دیکھیں کراچی میں یا سندھ میں تو ہماری حکومت نہیں ہے. جنرل الیکشنز میں لوگ باہر نکلتے ہیں، بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، گورنمنٹ بنانے کے لیے نکلتے ہیں. ہمارا مسلسل جو ہار جیت کا مارجن ہے بالخصوص پنجاب میں، وہ PMLN سے کم ہوتا فائنلی ہم نے ایک عبرتناک شکست سیالکوٹ میں نون لیگ کو دے دی ہے. ہم نے وہ سیٹ جیتی ہے، یہ جو 35 سالوں سے سیٹ جیتے آ رہے تھے. اور دیکھیں آپ اپنے لوکل رپورٹر سے پوچھیں سیالکوٹ میں کسی سطح پہ اگر کوئی دھاندلی کے شواہد ملے ہوں، کوئی بے ضابطگیاں ہوئی ہوں، کوئی غنڈہ گردی ہوئی ہو، کوئی ریاستی مشینری کا استعمال ہوا ہو، کوئی ریاستی فنڈز کا استعمال ہوا ہو، نون لیگ کو اپنے معاملہ درست کرنے ہیں. مریم نواز کا تکبر جو ہے اور ان کا ریاست مخالف بیانیہ، اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا بیانیہ، وہ اس پارٹی کو نیچے لے کے جا رہا ہے. اور ہماری تمام تر توجہ گورننس پہ ہے، عوام کو ڈیلیور کرنے پہ ہے. انصاف کے رہنما معاون خصوصی وزیر اعظم برائے یوتھ افیئرز عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.